قل هو الله احد الله قل الله اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کا مزاج اور ہوتا ہے اور دوسری نشست کا مزاج اور ہوتا ہے. مجلس میں سوگوار بن کے ہم امام کے بیٹھتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیواروں سے لگ کے بیٹھیں. آپ لوگ آگے آئیے. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. مل کے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا ایک جانا پہچانا ہوا فقرہ ہے سورہ رحمان کا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جس کا ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہے. لیکن میں مفہوم کے اعتبار سے اس کا ترجمہ مطلب جو پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ قدرت کہہ رہی کہ احسان کا کوئی بدلہ ممکن ہی نہیں. آپ ذرا دیر کے لیے سوچیں گے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ممکن نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ بس احسان. تو میں یہ کہوں گا میرے عزیزو، ہم پہلے پہچانے کہ احسان ہے کیا. درود پڑھیے محمد. احسان ہر نیکی کا نام نہیں ہے. ہماری نیکی نیک عمل ہمارا اسلام کے اعتبار سے اس کے دو خانے ہیں. نیکی کا کوئی تیسرا خانہ نہیں ہے. برائیوں کے بے شمار خانے ہیں. ہمیں ان سے مطلب ہی کیا ہے، ہم برائیوں سے کیا مطلب ہے. لیکن اور اگر احسان کے خانے میں نہ جا سکی تو شکریہ کے خانے میں جائے. سبحان اللہ. فلسفے کو پہچان لے. احسان ہر نیکی کو نہیں کہتے. روایت کی تفسیر روایت ہے، اس کا نچوڑ خلاصہ. احسان اس عمل اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جس میں پہل پائی جائے. جس کام میں پہل پائی جائے وہ نیکی احسان ہے. اور جس میں پہل نہ ہو
तो कितना ही बड़ा आप बदला चुकाएं, पहल नहीं है तो एहसान नहीं है। और जब एहसान नहीं है तो बदला नहीं है। कुरान ने तो ये कहा है ना कि एहसान का बदला बस एहसान। तो एहसान के लिए पहल चाहिए, जिसको पहल मिल गई उसका अमल एहसान। अब आप बदला चुकाइए तो कैसे चुकाएंगे? आपको पहल मिली नहीं है, तो अब आपकी नेकी कहाँ जाएगी? शुक्रिया के खाने में। उसके लिए एक छोटी सी मिसाल समझने के लिए, आपने मजदूर को मजदूरी चुका दी, किसी ने नहीं कहा कि आप शुक्रिया क्यों नहीं अदा किया। लेकिन अगर किसी ने खिदमत की और हम मजदूरी देने के लायक नहीं थे, तो सारा समाज कहेगा मजदूरी नहीं दे सकते थे तो शुक्रिया से भी गए गुजरे हो। है पता चला कि जब बदला चुकाना मुमकिन न हो तो इंसानियत का तकाजा है कि शुक्रगुजार बने, शुक्रिया अदा करें, है ना? तो नेकी के ये दो खाने हैं। अगर पहल है तो एहसान, पहल नसीब न हो तो शुक्रिया है। बहुत से मसाइल हल किए इस फलसफे से इस्लाम ने। एक छोटी सी बात वालिदैन के लिए ले लीजिए। माँ बाप की छोटी बड़ी जितनी खिदमत है, हर एक में पहल है कि नहीं? अब औलाद बड़ी से बड़ी खिदमत कर ले, बदला है, इसलिए कि एहसान के लिए पहल चाहिए ना। तो औलाद जो भी खिदमत करेगी उसमें पहल नहीं है, और जब पहल नहीं है तो उसकी बड़ी से बड़ी खिदमत शुक्रिया बनेगी, बदला नहीं बनेगी। नहीं और क्या? आपने इस फलसफे को पहचान ले आदमी, तो औलाद कभी घमंड नहीं करेगा, गुरूर नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में कभी औलाद अकड़ेगी नहीं माँ बाप के सामने। सलवात पढ़ी मोहम्मद। क्यों? इसलिए कि औलाद की खिदमत में पहल नहीं है। तो जब औलाद की खिदमत में पहल नहीं है तो ये बनेगी शुक्रिया। बड़ी से बड़ी खिदमत भी करेंगे तो शुक्रगुजार बनकर शुक्रिया बनेगी ना। और शुक्रिया का फलसफा क्या है? आजिज़ी। नहीं पहचाना? आजिज कभी भुड़का नहीं करता, आजिज कभी अकड़ा नहीं करता। लिहाजा अगर आज शुक्रिया का एहसास लेकर खिदमत करेगा इंसान तो आजिज़ी का एहसास रहेगा। और आजिज़ी के एहसास की बुनियाद पर कभी माँ बाप के सामने झड़कने का सवाल ही नहीं है। कुरान ने जितनी तालीम दी है वालिदैन सिलसिले में सिर्फ इसी एक फलसफे में सिमटी हुई है कि तुम बदला चुकाने के काबिल नहीं हो, तुम बड़ी से बड़ी खिदमत करना तो शुक्रिया का जज्बा लेके खिदमत करना, और शुक्रिया की बिना के ऊपर कभी अकड़ नहीं आएगी। सलवात पढ़ी मोहम्मद। आगे बढ़ूंगा ज़ाहिर की तरफ, लेकिन मैंने एक बात ज़हनों में उतारी है कि औलाद कभी माँ बाप की किसी छोटी से छोटी खिदमत कभी बदला नहीं चुका सकती। कुरान का कानून है कि एहसान का बदला बस एहसान। तो चूंकि एहसान के लिए पहल चाहिए तो औलाद को पहल मिली नहीं, लिहाजा जिसने पहले खिदमत की है। और यही आगे चल करके कुरान ने हमको अहले बैत की मोहब्बत का फलसफा बताया। नहीं और किया कुरान ने। हम अपने जज्बात से तय कर लें कि मोहब्बत इसका नाम है, उसका नाम है, रोना है, मातम करना है, वगैरह वगैरह जो चाहें, ये हमारे जज्बात हैं। लेकिन मैं तो ये कहा करता हूँ कि जिस खुदा ने मोहब्बत अहले बैत को अपने दीन की कीमत बनाया है, उसी खुदा को हक है कि बताए कि मोहब्बत है।
اللہ نے اپنے دین کی قیمت بنایا ہے نا. تو اب اللہ نے بتایا کہ محبت کسے کہتے ہیں. کیا بیٹے کہا ہے کہ صلوات پڑھی محمد اور ہمیں نہیں چاہیے پانی. آپ اور نعرے حیدری محمد وآل محمد صلوات. جس کو چاہیے اس کو دے دیا, ہمیں نہیں چاہیے. ہم عادی نہیں ہیں مجلس کے درمیان پانی پینے کے. صلوات پڑھی محمد اور پہلے بھی نہیں, جلدی سے چند باتیں آ جائیں ہے نا. تو اب یہ فلسفہ کیا ہے؟ احسان کے لیے پہل چاہیے, پہل ممکن نہ ہو تو شکریہ چاہیے, ہے نا. اب محبت اہل بیت کے لیے بھی قدرت نے یہی کہا کہ عروۃ الوثقیٰ یعنی محب اہل بیت وہی ہے جو اپنے کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کرے ایک, اور اللہ والوں کے ساتھ احسان کرے. ایک ہے صرف زندگی اور ایک ہے احسان. یہ دو چیزیں مل کے محبت اہل بیت بنی. انسانیت کس معراج پہ پہنچی, آدمی نے پہچانا نہیں کہ محبت اہل بیت ہے کیا چیز. اگر معرفت ہو جائے تو انسانیت اپنی عروج کی معراج کی انتہا تک پہنچ جائے گی. ہم نے اہل بیت کی محبت کا عرفان نہیں پایا, اس لیے ہم انسانیت سے گرے ہوئے کام کرتے ہیں. آپ ذرا میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, سوچیں غور کریں کہ قدرت نے کیا کہا ہے. قدرت نے کہا ہے اللہ والے بنو, ٹھیک ہے چلو, لیکن اللہ والوں کے ساتھ احسان کرو. محبت کی پہچان ہے اللہ والوں کے ساتھ احسان کرو. آج ہمارا معاشرہ انسانیت سے دور ہو گیا ہے. وہ ہمیں سلام نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ وہ ہماری مجلس میں نہیں آتے ہم کیوں جائیں؟ جی بڑی موٹی سی بات. وہ ہمارے باپ کے جنازے میں نہیں آئے, ہم ان کے جنازے میں کیوں جائیں؟ مزاج بن گیا نا قوم کا. انسانیت گری کہ نہیں؟ اگر محبت اہل بیت کا عرفان حاصل ہو جائے, پہچان لی جائے, دیکھیے انسانیت کس بلندی پہ ہے. نہیں غور کیا؟ محبت میں احسان ہے, اللہ والوں کے ساتھ احسان. احسان میں پہل ہے. اگر وہ ہمارے باپ کے جنازے میں آ گئے تو ان کے جنازے میں جانا ہماری آدمیت کی نشانی ہے, اور وہ نہ آئے ہوں اور ہم چلے جائیں تو یہ محبت اہل بیت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت صرف آخرت کا ذخیرہ ہے اور نجات کا وسیلہ ہے اور جنت کی ضمانت ہے. نہیں, اگر پہچان لے آدمی تو محبت اہل بیت دنیا میں انسانیت کی آخری منزل تک پہنچانے کی ضمانت ہے. معاشرہ کتنا سدھر جائے گا اگر اس کو سمجھ لیا جائے. اب یہ نہیں سوچیں گے کہ انہوں نے سلام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. وہ ہماری مجلس میں نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں, وہ ہمارے باپ کے جنازے میں نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں. یہ سب یہ دنیا نے, یہ ایک الگ چیپٹر ہے اور بحث اس کو چھڑنا نہیں ہے. یہ اصل میں ذہن بگاڑا ہے دنیا نے. کیوں؟ برابری کا ڈھونگ رچا کر نہیں پہچانا. آج کے دور میں برابری کا نعرہ اتنا عام ہے کہ ہر پڑھا لکھا کوشش کرتا ہے کہ ثابت کرے کہ اسلام کا سرمایہ ہے برابری. سب برابر, سب برابر. ارے تو مسلمان ہو, قرآن پر ایمان ہے, قرآن تو قدم قدم پہ کہہ رہا ہے کہ عالم جاہل برابر, کیا فاسق و متقی برابر.
सलावत पढ़िए मोहम्मद बराबर कैसे हो जाएगी? बराबरी के नारे ने हमारे ज़हन को बर्बाद किया। मुवासात नहीं, रट लगाए में मसावत मसावत, बराबरी बराबरी, इसने हमारे इंसानियत को बिगाड़ा। बगावत उभरी है, खिदमत का जज्बा मफलूज हो गया। मोहब्बत अहले बैत जमानत है। बराबरी का नारा मत लगाओ। इस्लाम का सरमाया मुसावात नहीं है, मुवासात है। ज़ियारत पढ़ी है सरकार वफा की, जनाब अब्बास की, उसमें पढ़ लो। सरकार वफा की ज़ियारत में अय्युहल अब्दुल मवासी, अब्द भी और मवासी भी। अब्द अल्लाह का, देखिए मोहब्बत की दो पहचान, अल्लाह वाला बने और बंदों के साथ एहसान करे। तो अब्द, सरकार वफा के दो लक़ब दिए गए, अब्द भी हैं, अल्लाह वाले भी हैं, और अल्लाह वालों के साथ मुवासात, मुसावात नहीं, मुवासात का मतलब है ईसार। ईसार का मतलब हमारा हक है मगर हम दूसरे को मुकद्दम करते हैं। ये मतलब एक मुस्तकिल मौजू है कि इसी बुनियाद के ऊपर दुनिया गुलामी के तौर को मिटाना चाहती है, गर्दन से निकालना चाहती है। और मैं कहा करता हूँ कि ये कोई जौहर नहीं है कि आदमी किसी कोई चीज़ बस्ती में गिर जाए तो उसको मिटा दो। अगर गुलामी, अब्दियत ये बस्ती में चली गई है, आज नफरत है, तो उसको मिटाओ नहीं, उस गड्ढे से निकाल के ऊंची सतह पे पहुंचा दो, तो उसको अपनी गुलामी पे नाज हो जाएगा। नहीं बोल गया। अभी तारीख आपके सामने है, एक ही दुकान पर आका गुलाम दोनों गए हैं। ये क्यों? एक आका ने एक अच्छा कपड़ा खरीदा, एक मामूली, और फिर जनाब कंबर ने क्या कहा, आप आका है, अच्छा कपड़ा आप पहने, मैं गुलाम हूं, मामूली मुझे पहनना चाहिए। अब क्या जवाब दिया है? मेरे अजीजों, खुदा की कसम, जाने कुर्बान हो जाए मौला कायनात की। हम आप बड़े मुकद्दस होते तो कहते ठीक है तुम गुलाम हो, हमारा दिल चाहता है कि तुम अच्छा कपड़ा पहनो। ज्यादा से ज्यादा यही ना कहते, मगर ज़हनियत को मेराज ना मिलती। जब ये कहा कि तुम जवान हो, हम बूढ़े हैं, जवानी आराइश चाहती है, अच्छा कपड़ा, तो अब गुलामी अगर इस मंजिल पर पहुंचेगी तो अगर कभी ऐसा आका गुलाम को आजाद करना चाहेगा तो वो नारा लगाएगा कि आजादी सदक़े इस गुलामी पे हम कदमों से अगर नहीं होंगे। गुलामी मिटाना कोई चीज जौहर नहीं है। गुलामी को इतनी फिक्र और तरक्की दे दी जाए कि वो नाश करे अपने वजूद पर। ये तो है कानून इस्लाम का, और कानून को मेराज बख्शी है आले मोहम्मद ने। नहीं फिक्र को नहीं पहचाना, एक जुमला बस कह के आगे बढ़ूंगा। कानून को मेराज बख्शी है अहले बैत ने। मौलाए मुत्तकियान पैगंबर के भाई थे ना, दामाद थे ना, अलमदार लश्कर थे ना, कुव्वते बाजू थे ना, मगर नारा क्या बुलंद किया, अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, मोहम्मद का गुलाम। गुलाम नहीं है, लेकिन
किस मंजिल तक इस गुलामी को उरूज और मेराज बख्शी है। भाई थे, कुव्वत बाजू थे, लंदारे लश्कर थे, और शायद यही राज था कि आगे चलकर सरकार वफा ने यही नारा लगाया, हुसैन को हमेशा आका कहा, अपने को गुलाम बना के पेश किया। हुसैन के गुलाम तो नहीं थे ना, अलमदार लश्कर थे, कुव्वत बाजू थे, भाई थे, लेकिन अपने को गुलाम कहते रहे। ये क्या चीज है? वो कानून था कि गुलामी फख्र करे, और ये कानून की मेराज है कि आका अपने को गुलाम कहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बोल हो जाएगी तो पहल चाहिए, मारिफत चाहिए, तो इंसानियत अपनी इंतहा को की तरक्की की पहुंचेगी। लेकिन हमने खुद मोहब्बत का दम भरा, मोहब्बत को पहचाना नहीं, लिहाजा पस्ती के गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। एक जुमला मैंने रात की मजलिस में कहा था, दोहराने को दिल चाहता है, इशारा किया था मैंने सिर्फ साहिबाने होश के लिए, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी थी, जिसके लिए सबब बताया कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए उठा हूं। जो नेकियां मिट गई हैं, बुराइयां राइज हो गई हैं, उनको उनकी इस्लाह के लिए मैं उठा हूं, है ना। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है इमाम ने। आज हम इमाम की कुर्बानी पर गिरिया करते हैं, मातम करते हैं, यादगार मनाते हैं, तो अब हमको होशियार रहना चाहिए कि दबे पांव यजीदी किरदार कहीं हमारे घर के अंदर न दाखिल हो जाए। नहीं गौर किया है आप? मैंने मेरा जुमला सोचते रहिएगा। यजीद फासिक था, शराबी था, जुआरी था, दानी था, गिनाते जाइए जो नफरत का सबब है। जितनी चीजें आप गिनाएं, यजीद की तारीख पढ़ें, तब हमको होशियार रहना चाहिए कि ये यजीदी किरदार कहीं दबे पांव हमारे घरों में तो नहीं दाखिल हो रहा। तो हुसैन की याद मनाने का फायदा क्या होगा? बस ये एक नफ्स की इस्लाह के लिए दूर तक का मैंने जुमला दे दिया। तो अब ये पहल चाहिए एहसान के लिए। हर मंजिल में दीन की खिदमत, आज़ादी की खिदमत, जहाँ भी जिसको पहल मिलेगी वो मोहसिन होगा। अब मैंने एक जुमला माँ बाप के सिलसिले में जो कहा था, तो उसके लिए दूसरा जुमला औलाद के फायदे के लिए कहना चाहता हूँ। अभी तक तो यह ना कि औलाद में अकड़ ना आए, आजिज़ी का एहसास रहे, माँ बाप की छोटी से छोटी खिदमत का भी बदला मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि फितरत है आदमी की, कोई काम करता है सिले के लिए, बदले के लिए, एवज के लिए, है ना, कोई भी काम करे, तो अगर यकीन हो जाए माँ बाप को कि औलाद हमको बदला दे ही नहीं सकती, सिला इनसे मिलेगा नहीं, तो औलाद की खिदमत का जज्बा ठंडा ना पड़ जाए। नहीं समझे?
جو رخ پیش کیا ہے ذرا اس پر غور کیجیے. تو اولاد کا کتنا بڑا نقصان ہے. ماں باپ کی خدمت میں اولاد تو اب اکڑے گی نہیں، اس لیے کہ وہ بتا دیا گیا کہ تجھے پہل نہیں ملی، لہٰذا تو تم بدلہ نہیں چکا سکتے. عاجزی، شکر گزار بنو، عاجزی کا احساس رکھو. ٹھیک ہے، ماں باپ کا فائدہ ہے اس میں، لیکن اولاد کا نقصان ہو گیا کہ اگر ماں باپ مایوس ہو گئے کہ ان سے ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو پھر ان کی خدمت تک کمزور پڑ جائے تو نقصان اولاد کا ہوگا. اس کا علاج کیا ہے میرے عزیزو؟ قرآن کی بلاغت پہ جان قربان. قدرت نے کیا کہا؟ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پڑھتے بھی ہیں قلوں کو وغیرہ میں، ہے نا، اور پڑھنا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ اور پالنے والے رحمت نازل فرما، ان دونوں پر رحمت نازل فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے نا. نہیں سمجھے؟ اب ماں باپ کے خدمت کا جذبہ کمزور نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے کہا تم عاجز ہو، تم نہیں بدلہ چکا سکتے، ہم تو قادر ہیں. تم ہم سے کہو سلوات پڑھیے محمد اور اب تو ماں باپ کا اور حوصلہ بڑھ گیا. یہ دیتے تو کیا دیتے ہم کو، ان سے اب تو وہ ہمیں دے رہا ہے صلہ اور بدلہ. لہذا خدمت کا جذبہ اور مضبوط ہو گیا. بہرحال صلوات پڑھیے محمد. چونکہ اسی میں ایک فضیلت کا بھی پہلو ہے تو اس کو کیوں چھوڑا جائے. قرآن پڑھنے والے بات چلی تھی وہ بالوالدین وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وبالوالدین احسانا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے خبردار کسی کی عبادت نہ کرنا الا اياه، سوائے اللہ کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، اور پھر ساری باتیں آئیں گی. ٹھیک، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، ویسے کسی سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں پالنے والے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہم اگر کسی سے کہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے. نہیں غور کیا آپ؟ اچھا چلیے، یہ تو چھوٹی سی بات تھی. سیدھی سی بات یہ ہے کہ عبادت کیوں نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ کسی کی؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ دوسری جگہ اللہ نے کہہ دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے. تو اب چونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، لہذا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ. لیکن اگر اللہ نے اسی طرح سے ہم کو حکم دیا ہوتا خبردار کسی سے مدد نہ مانگنا سوائے میرے، ہم ہرگز نہ مدد مانگتے. بجائے منع کرنے کے قدرت نے آواز دی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز سے، روزے سے. نہ نماز خدا ہے نہ روزہ خدا ہے. تو قدرت نے خود کہہ دیا ہے کہ غیر سے مدد مانگنا جائز ہے. صلوات محمد قل. چلی تھی بات ماں باپ کے لیے نا. والدین کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے جنم دیا، پیدا کیا ہے نا. اب یہاں پر آنے کے بعد قدرت نے قل کہہ کے الگ کر دیا. کیا کہا؟ قل. یہ کس سے کہا ہے قل؟ کہو. یہ خطاب نبی سے ہے
جیسے آئے مودت میں قل لا اسألکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم کچھ نہیں مانگتے سوائے قرابت محبت کے اجر رسالت، ویسے ہی یہاں بھی ہے قل، اے نبی آپ کہیے، کیا کہیے؟ رب ارحمہما، پالنے والے رحمت نازل فرما دونوں پر، ہما دونوں پر، کن دونوں پر؟ جن دونوں نے پیدا کیا، رب یعنی واہ اے نبی کہیے کہ ان دونوں پہ رحمت جن دونوں نے مجھ کو پالا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اے نبی آپ کہیے کہ ان دونوں پہ رحمت جن دونوں نے مجھ کو پالا۔ اب تاریخ سے پوچھو کہ میرے نبی کو کس نے پالا؟ عبداللہ نے پالا کہ ابو طالب نے پالا؟ ماشاءاللہ، آمنہ نے پالا کہ فاطمہ بنت اسد؟ اگر یہ پالنے والے کافر ہوتے تو کیا خدا نبی کو حکم دیتا کہ کافر کے لیے دعائے رحمت کرو؟ ایمان ابو طالب کی بہترین دلیل ہے۔ ٹھیک، اب میں ذکر آ گیا ہے جناب ابو طالب کا، اسی سلسلے میں تاریخ آپ کو سناؤں اور یہی ربط مسائل بھی ہو جائے، زیادہ طولانی بھی نہ ہو۔ احسان، خدمت میں پہل ہے تو احسان ہے۔ اب جناب ابو طالب کی جتنی خدمتیں ہیں پہل ہے کہ نہیں؟ تو اب ان سے بڑا محسن اعظم کون ہو؟ یا دوسرے لفظوں میں ہمارے پیغمبر محسن اعظم ہے نا، تو جو محسن اعظم کا محسن اعظم ہو، ان کے ایک احسان کا ذکر میں کر دوں جو واقف نہ ہو، ان کے معرفت میں اضافہ ہو جائے۔ جناب ابو طالب کا پہلا احسان جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم تو بے شمار ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں۔ جگہ بدل کے پیغمبر کی جگہ پہ علی کو صلاح دینا اور اولاد کو کافروں کا مقابلہ کرنا، حفاظت کرنا پیغمبر، سب بات کی چیزیں۔ پہلا احسان جناب ابو طالب کا کیا ہے؟ تو ایک تاریخ ہے، واقفیت کے لیے آپ لوگوں کی اشارہ کرنا ہے مجھے۔ پیغمبر کے دادا جناب عبد المطلب، انہوں نے منت مان لی، پالنے والے 10 بیٹے ملیں گے تو ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا، مل گئے۔ اور اب تاریخ کیا کہتی ہے مسلمانوں کی اور ہماری سب، کہ جناب عبداللہ پیغمبر کے باپ یہ منتخب ہوئے قربانی کے لیے اللہ کی راہ میں۔ اب مسلمانوں کی تاریخ میں یہاں سے ایک کھانچا ہے، ایک چھلانگ ہے جو چاہیے کہیے، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب عبداللہ منتخب ہوئے تو قرعہ ڈالا گیا، اور جناب عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ پہ قرعہ نکلا تو 100 اونٹ کی قربانی دے دی گئی بدلے میں۔ ٹھیک ہے، واقعہ صحیح ہے، لیکن کوئی بھی اگر پڑھے گا سنے گا تو کہنے کا حق ہے نا کہ اگر قربانی کا دینے کا حوصلہ نہیں تھا تو منت کیوں مانی؟
اور منت مانی ہے تو یہ قربانی سے فرار کیسا کہ قرآن ڈال رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد. میں نجف اشرف میں جب پہنچتا تھا اس وقت مجھے یہ تحفہ ملا تھا. کتابوں بازار میں گیا, کتابیں نیلام ہوتی تھی, جو آخری بولی تھے جیسے رواج ہے تو وہ خرید لیتا تھا. اس زمانے میں آقا محسن حکیم علیہ الرحمہ مرجع تھے, عالم تھے, اور ان کا عظیم کتب خانہ بن رہا تھا. لہذا ان کے نمائندے جو میرے باپ کے دوست تھے, یعنی ان کے باپ میرے باپ کے استاد تھے, وہ کرسی پر ڈٹے رہتے تھے دکان کے اندر, اور جو کتاب آتی تھی وہ ہر ایک کی قیمت پہ اپنی قیمت بڑھا کے لے لیا کرتے تھے. ایک کتاب آئی چھوٹی سی, میں نے قیمت لگائی, انہوں نے قیمت لگا دی, میں نے ان کی قیمت پر قیمت بڑھا دی. تو لوگ مایوس ہو جاتے تھے کہ اب نہیں ہم کو مل سکتی ہے, لہذا چپ بھی ہو جاتے تھے. میری قیمت تو انہوں نے پھر قیمت بڑھائی, میں نے پھر قیمت بڑھا دی. اب وہ مسکرائے, تعلقات میں جو بھی مسکرائے کہ لے اچھا لے لو. بس مجھے نعمت مل گئی, کتاب میں لے کے آیا کمرے میں. جس وقت میں نے پڑھا ہے یہ سارے منزلیں حل ہو گئیں جو میں نے ابھی بتائی. کتاب کا نام ہے ام النبی, رائٹر کا نام ہے علامہ عبدالعزیز الاہل, مصر کے عالم ہیں, ان کی لکھی ہوئی کتاب. انہوں نے لکھا ہے میرے عزیزوں کہ فرار نہیں اختیار کیا ہے جناب عبدالمطلب نے. جناب عبداللہ کو لے کر, بہت ہی اہم قیمتی تاریخ ہے, درود پڑھیے محمد جناب عبدالمطلب جناب عبداللہ کو لے کر مقام ذبح میں آئے. اور اب میری توجہ رکھیے, مقام ذبح میں لے کے آئے, اور مورخ نے لکھا ہے, مصری عالم نے, کہ تلوار چلائی. جیسے ہی جناب عبدالمطلب نے تلوار چلائی جناب عبداللہ کے اوپر, پیچھے سے بڑھ کر جناب ابو طالب نے تلوار کی باغ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. صلوات پڑھیے محمد تلوار کی باغ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. اب جب رکاوٹ ڈالی تب مسئلہ ہوا کہ منت کیسے پوری ہو. تو جناب ابو طالب نے مشورہ دیا کہ قرعہ ڈالا جائے. نہیں غور کیا کیوں یہ نہیں بتایا گیا کہ قرعے کی نوبت کیوں آئی. ابو طالب کا نام لینا پڑے گا, ابو طالب کا نام لیا جائے گا تو کفر کا فتویٰ کیسے چلے گا. یہ عظیم احسان, سب سے پہلا احسان جناب ابو طالب کا میری نگاہ کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ مل جائے, لیکن میں نے جہاں تک پہلا احسان, اور کتنا عظیم احسان ہے, کوئی چھوٹا موٹا نہیں, کتنا عظیم, کتنا ہماگیر. سوچ لو اگر یہ تلوار کی بار پہ ہاتھ نہ رکھتے, جناب عبداللہ ذبح ہو جاتے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور صلی علی محمد وآلہ محمد. بابا کے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.
कितना हमारी कितना अजीम एहसान। अगर हाथ न रखते तो जनाब अब्दुल्ला ज़िबा होते, जनाब अब्दुल्ला ज़िबा होते तो पैगंबर कहाँ से वजूद में आते? पैगंबर ना होते तो इस्लाम कहाँ होता? इस्लाम ना होता तो ये मुसलमान कहाँ होते? फतवा देने वाले। कितना अजीम एहसान है बेशक। पैगंबर इस्लाम के बाप पर एहसान, जान बचाए, पैगंबर इस्लाम पर एहसान, बानी इस्लाम पर एहसान, दीन इस्लाम पर एहसान, एक एक मुसलमान पर एहसान अबू तालिब का है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके बाद तस्कीन के लिए मैंने और किया कि अपनी तारीख से भी ये तो ठीक है, काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन अपनी तारीख में भी कहीं इसकी तायद मिल जाती। तो मैं इस फिक्र में था तो मुझे खुद पैगंबर का कौल मिल गया, किसी मौर्रिख से किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं हुई। पैगंबर का फरमान है अना इब्नुज़ ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीह का बेटा हूँ। फख्र किया है नबी ने, मैं 2 ज़बीह का बेटा हूँ। ज़बीह जानते हैं किसे कहते हैं? कतील शहीद को कहते हैं, और ज़बीह उसको कहते हैं जो मकाम ज़िबा में आए और बच जाए। मैं 2 ज़बीह का बेटा हूँ। एक ज़बीह जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह, दूसरे ज़बीह जनाब अब्दुल्ला। और आपके लुत्फ के लिए ये लफ्ज़ भी दोहरा दूं कि अगर एक ज़ैद और एक खालिद है, 2 आदमी हैं, तो अरबी ग्रामर में तस्निया नहीं बनेगा, ज़ैदैन नहीं पुकारा जाएगा दोनों को। हाँ, ये भी ज़ैद हो वो भी ज़ैद हो तो ज़ैदैन पुकारेंगे, है ना? तो आप समझते हैं कि हसन और हुसैन अलग अलग हैं। अरबी ग्रामर से दोनों को पुकारिए तो अगर ये 2 नाम अलग अलग होते तो हसनैन न बनता। क्या नतीजा क्या निकला कि ये भी हसन है वो भी हसन है। अब यही तो सवाल होगा कि जब ये भी हसन वो भी हसन, तो एक को हम हसन पुकारते हैं, एक को हुसैन क्यों पुकारते हैं? एक ये बढ़ गई। अरबी में अबजद के एतबार से ये कमान अदद जो है वो 10 के हैं। वो एक इशारा है कि पहला हसन अकेला हसन है, दूसरा हसन 10 हसन का मजमुआ है। तो हकीकत जब एक होती है तो तस्निया बनता है ना, हसनैन। तो इसी तरीके से पैगंबर ने ज़बीहैन कहा है। अगर हकीकत एक न होती तो कभी तस्निया न बनती। बस बहुत हो गई इसकी गुफ्तगू। अब मैं माले मजलिस की तरफ आऊँ। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद। अब ये एहसास की मंजिल है, आप गौर फरमाएं कि बहुत बड़ी खिदमत की है जनाब अबू तालिब ने, लेकिन हदीस ने बताया है कि फ़ौक़ा कुल्ले बिर्रिन बिर्रुन हत्ता युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह। एक नेकी के ऊपर दूसरी नेकी का वजूद है। हर नेकी के ऊपर दूसरी नेकी का वजूद है, यहाँ तक कि खुदा की राह में शहीद हो जाए। अब शहादत से बड़ी कोई नेकी नहीं है। तो मेरा तसव्वुर ये कहता है कि बड़ी खिदमत करने के बाद भी जनाब अबू तालिब के दिल में अजब नहीं ये कसक रही हो कि एक बहुत बड़ी नेकी की राह में मैं आगे आया।
شہادت کی راہ میں، قربانی کی راہ میں میں آڑے آیا. یقیناً خدمت بہت بڑی کی ہے، لیکن یہ کسب بہرحال دل میں پیدا ہو سکتی تھی. قدرت نے کہا ابو طالب وقت آئے گا تو تمہارے دل کی اس کسب کو ہم مٹا دیں گے. ایک قربانی کی راہ میں آڑے آئے ہو. کربلا میں اور خاندانوں کے ایک دو شہید ہوں گے، لیکن تمہاری پوری نسل کربلا میں کام آئے گی. نہیں غور کیا آپ نے؟ جناب ابو طالب کی پوری نسل کربلا میں کام آئی. بس سلسلے امامت کو بچانا تھا تو سید سجاد غش کے عالم میں تھے. رونے والوں، اب غمزدہ بن کر کے بیٹھو، دیوار چھوڑ دیجئے اور چند جملے مصائب کی سن لیجئے، آنسو بہا لیجئے. چوتھے امام غش کے عالم. مظلوم کربلا ایک ایک قربانی دے چکے، ایک ایک لاشے پہ آنسو بہا چکے. آواز دی انا قتیل الابرا، میں کشتے گریا ہوں، مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے، مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے. ایک ایک منزل گزرتی رہی، یہاں تک کہ اب مقتل میں آئے، اکیلے رہ گئے، کوئی اب مددگار نہیں. تو آخر میں مظلوم کربلا نے آواز دی، ہل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار؟ صرف دو چیزیں اس حل من ناصر کے آواز کے سلسلے میں عرض کر دوں، ورنہ پوری مجلس اسی پہ ہوتی. عزیزوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رات تک تو لوگوں سے کہتے رہے کہ چلے جاؤ چلے جاؤ، راستے بھر، اور پھر شب عاشور تک، اور چراغ تک بجھا دیا آپ نے کہ چلے جاؤ میں اجازت دیتا ہوں. اب یہ عصر عاشور آپ آواز کیوں دے رہے ہیں؟ ہے کوئی مددگار؟ اور اس آواز پر ملائکہ کی صفیں آ گئی، جنات کے جتھے آ گئے مدد کے لیے. میرے بچے غور کر لیں اس بات کو کہ کیا سبب ہے کہ آپ نے مدد مانگی تھی، جب آپ کے مدد کرنے والے آئے تو آپ نے ان کی مدد کیوں نہیں قبول کی؟ سنا ہے نا، کسی ملک کو اجازت نہیں دی، جنات کو اجازت نہیں دی. تو اب یہ ذہنوں میں سوال اٹھے گا نا کہ مدد مانگی تھی تو مدد کرنے والے آئے تو ان کی مدد کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ نہیں لینی تھی مدد تو مانگی کیوں؟ مانگی ہے مدد تو ان کی مدد کو قبول کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ مخلص نہیں، سچے نہیں؟ اور اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ عاشور کے دن ہم کسی کی مدد نہیں قبول کریں گے، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہور آیا تھا تو آپ نے کیوں ہور کے سر کو سینے سے لگا لیا؟ ہور کی مدد کیوں قبول کر لی؟ اب یہ سب مسائل ہیں معرفت کے، ہم تاریخ صرف سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے. مسلسل تو کہتے رہے کہ چلے جاؤ، عصر عاشور آپ
آواز دے رہے ہیں، ہے کوئی مددگار؟ اور جب مدد مانگی ہے، مدد کرنے والے آئے ہیں تو آپ ان کی مدد قبول نہیں کرتے، جبکہ وہ مخلص ہیں، سچے ہیں۔ اور اگر یہی طے کر لیا تھا نہیں مدد دیں گے تو حر کو کیوں سینے سے لگایا، حر کی مدد کیوں قبول کر لی؟ ذہن کی آسودگی کے لیے میں نے چھیڑا ہے کہ کبھی اگر یہ سوال آ جائے تو سوچیں آپ، معرفت میں اضافہ ہو۔ بات یہ ہے کہ سچے تھے جنات بھی، مخلص تھے ملائکہ بھی، اور جنگ بدر میں ملائکہ نے مدد نہیں کی مسلمانوں کی۔ یہ سب جو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس لیے نہیں قبول کی کہ انسانوں کا مقابلہ ہے، وہ چھپ کے حملہ کریں گے تو انصاف کے خلاف ہوگا، یہ سب باتیں نہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے چاہنے والوں کہ سچے ہیں، مخلص ہیں، مگر امام کے مقصد میں ہم آہنگی نہیں ہے ان کے مقصد میں۔ غور کریں گے، جو ملک آیا ہے، جنات جو بھی آئے، ان کی تقریر کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ مولا اجازت دشمن کو مٹا دے، آپ کو بچا لیں۔ کیا یہ اختیار امامت میں نہیں تھا کہ ایک اشارہ کرتے زمین شکافتہ ہوتی، سب کو نگل لیتی؟ پھر مقصد امام کا کیا ہے؟ گلا کاٹنا نہیں ہے، گلا کٹانا ہے، قربانی دینا ہے نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو امام کے مقصد میں اور ان لوگوں کے مقصد میں ہم آہنگی نہیں تھی۔ ان میں کوئی اپنی قربانی دینے کے لیے نہیں آیا تھا، جو آیا تھا دشمن کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ یہ اختیار تو خود امام کو تھا، اور حر کو کیوں سینے سے لگا لیا؟ مقصد میں ہم آہنگی تھی۔ جیسے ہی قدموں سے اٹھا کے سینے سے لگایا حر کے سر کو، حر نے آواز دی، آقا اب حر جینا نہیں چاہتا ہے۔ آخر میں آیا ہے، پہلے آپ کے قدموں پہ اپنا سر نثار کرا، تو آپ نے پہچانا کہ حر کے مقصد میں اور امام کے مقصد میں ہم آہنگی تھی، اور ان لوگوں کے مقصد میں، امام کے مقصد میں ہم آہنگی نہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ اب امام آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر۔ اب یہ لوگ تو واپس جا چکے، لیکن آخری آواز استغاثہ، بس بات تمام کرنا ہے مجھے۔ آخری آواز استغاثہ جو امام نے بلند کی ہے، اتنی دردناک آواز تھی کہ بیمار کربلا غش میں تھے، غش سے آنکھیں کھول دی۔ یہ ایسی دردناک آواز تھی کہ اب اس آواز حل من ناصر پر لبیک کہنے کے لیے جھولے میں بے شیر بھی سلامت نہیں، قربان ہو چکے ہیں جناب علیہ السلام۔ اس آواز استغاثہ پر بیمار کربلا نے غش سے آنکھیں کھولی۔ تاریخ نے بتایا کہ میرے امام نے ایک ٹوٹا سا نیزہ سنبھالا، بستر بیماری سے اٹھنے لگے۔ رونے والوں، میرا امام ٹوٹے سے نیزے کا سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ دور سے ثانیہ زہرا نے دیکھا، آواز دی، میرے لال کیا ارادہ ہے؟ چھوٹی سی گفتگو ہے پھوپھی اور بھتیجے کی، برداشت کر سکیے تو سن لیجیے۔ میرے لال کیا ارادہ ہے؟ سید سجاد نے ہاتھ جوڑے، پھوپھی اماں، مقصد میں میرا بابا اکیلا ہے۔ ثانیہ زہرا
جاتے جاتے مظلوم کربلا نے کہا تھا نا میری ماجائی میری امانتوں کا خیال رکھنا، کہ کس دل سے سنا بیمار کا یہ جواب کہ بوبی اماں مقتل میرا بابا اکیلا ہے، آپ رو رہے ہیں سن کے فطرہ تو انسانی زہرا جناب زینب کا کیا حال ہوا ہوگا، لیکن دل کو سنبھال کر بیمار بھتیجے کو سہارا دینے کے لیے آواز دی، ہاں میرے لال تم سچ کہتے ہو تیرا بابا مقتل میں اکیلا ہے، لیکن تم بیمار ہو نا، بیمار سے جہاد ساقط ہے۔ پر جواب نہ سن سکو کہ چاہنے والوں رو لینا۔ شہزادی نے کہا تم تو بیمار ہو نا، بیمار سے جہاد ساقط ہے۔ بیمار کربلا نے ہاتھ جوڑے آواز دی، پھوپھی اماں آپ سچ کہتی ہے بیمار سے جہاد ساقط ہے، لیکن کیا بیٹے سے باپ کی محبت بھی ساقط ہے؟ یہ کہہ کے تاب نہ رہی، گشکا کے بستر پہ گرے میرا امام۔ تھوڑی دیر کے بعد اب خود ثانیہ زہرا نے آ کے شالہ ہلایا، میرے لال اٹھو دیکھو یہ زلزلہ کیسا ہے، یہ سیاہ آندھیاں کیسی ہیں۔ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، پردہ ہٹایا، آواز دی پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا۔ اثر کتنا تھا، یہ تو شہادت کے پہلے کا اثر آپ نے سن لیا، شہادت کے بعد کا اثر آپ برابر سنتے ہیں سید سجاد پہ کیسا اثر تھا۔ تاریخ نے بتایا کہ جب اسیر ہو کے قیدی بن کر اسی قتلگاہ سے جانے لگے جہاں جلتی ریت پہ لاشیں پڑے تھے، بیمار کربلا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ عزیزو ہتھکڑی پہنائی گئی، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، بیڑیاں ڈالی گئی پاؤں میں، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، خیمے جلائے گئے، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، بستر لوٹا گیا، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، لیکن جب جلتی ریتی پہ باپ کا لاشا دیکھا، بے غسل و کفن پڑا ہے، تو بیمار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ثانیہ زہرا نے پھر سہارا دیا، صبر میرے لال صبر کرو، ہاتھ جوڑے پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کا لاشا جلتی ریتی میں پڑا رہے۔ ارے یہ ایسا صدمہ ہے، کیا ہمارے امام زمانہ نے بھی اس کا اظہار کیا ہے ان لفظوں میں؟ بس یہ آخری فقرہ ہے میرے عزیزو۔ ہمارے امام نے جب زیارت پڑھی ہے شہیدوں کے مصیبتوں کو گنایا ہے تو مظلوم کربلا کے لیے یہ آواز دی کہ اس پر سلام جس کو پسے گردن سے ذبح کیا۔ امام زمانہ نے یہ فطرہ کہا ہے اس پر سلام جس کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا، اور ایک فطرہ یہ ہے کہ ان جسموں پہ سلام جو جلتی ریتی پہ بے کفن پڑے رہ گئے۔ جب یہ فطرہ پڑھا میں نے تو دل چاہا امام سے کہا آقا، ارے شہید کفن کا محتاج نہیں ہوتا، تو شاید میرا امام آواز دیا سچ ہے، شہید کفن کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا کپڑا خون میں ڈوبا ہوا کفن بنتا ہے، لیکن کاش ارے میرے جد کے جسم پر وہ کپڑا رہ گیا ہوتا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی رضا لے گیا، کوئی کرتا لے گیا، وہ مظلومہ وَامَا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَوَالِدِهَا وَبَنِيهَا۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد، حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما،
ہم سب کو اسلام کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ بنانا، عیب و رسوائی کا سبب نہ قرار دینا۔ پالنے والے ہماری اس چھوٹی سی آزاداری کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوش فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مالک پالنے والے تجھے واسطہ ہے اسی عزائے حسین کا اور اسی ذکر حسین کا واسطہ، وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل